बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में शुरका ने 9 मई को पुरतशद्दुद जो वाक़यात हैं उनकी शदीद मजम्मत की और इसमें जो ज़िम्मेदार अनासर हैं उनको कटघरे में लाने पर इत्तफाक किया। 9 मई को स्याद दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का ये कहना था, फौजी और सरकारी तनसीबात पर हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। सियासी जमातों के शरपसंदों ने तयशुदा मनसूबे के तहत यह सब कुछ किया। शुरका को ब्रीफिंग दी गई, वाक़यात की वीडियोस और शवाहिद मौजूद हैं। तोड़ फोड़ जलाओ घेराव में मुलविस 5000 से जायद शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। किसी को भी मुल्क का अमन और इस्तेहकाम दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। इजलास में शरपसंदों के खिलाफ केसेस का जल्द फैसला करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई बारे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात की तौसीक की गई। आज सबसे बड़ा जो सवाल सामने आता है, जिस पर तनकीद भी होती है, वो है आर्मी एक्ट के इस्तेमाल का मामला। क्या हुकूमत ये करने जा रही है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके रहनुमा हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। क्या ये मुमकिन है या नहीं है, इस पर एक डिस्टिंग्विश पैनल आज मुझे ज्वाइन कर रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हैं, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। इसके अलावा हसन रज़ा पाशा साहब हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल से ताल्लुक़ है, आइनी और कानूनी माहिर हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह कानून साज भी हैं, कानूनदान भी हैं। इन तीनों मेहमानों के पास जाने से पहले आपको अपडेट करूंगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली महमूद मौलवी, जो कि सीनियर नायब सदर भी हैं, कराची से आमिर लियाकत हुसैन की जो नशिस्त थी वहाँ से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। आज उन्होंने अपनी रुकन कौमी असम्बली का जो ओहदा है उससे भी इस्तीफ़ा दे दिया और पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कुछ इंकशाफात किए, वो इंकशाफात सुनिए। खान साहब को अगर कुछ हो गया तो हम फौजी के जीएचक्यू के सामने जाएंगे। मैंने उस वक्त कहा था, आज से कोई 6 रोज़ पहले, मैंने कहा वी विल हेड फॉर अ सिविल वॉर। आप ये चाहती हैं कि हम सिविल वॉर के लिए जाएं, कि हम फौज से लड़ें? देखें, फौज से लड़ना कहीं से जायज़ नहीं है और पार्टी से आज देखें ना, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपने पार्टी छोड़ दिया, आपका टिकट था। देखें, मेरे लिए ऐसी 100 चीज़ें कुर्बान हमारे फौज के ऊपर। महमूद मौलवी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं उसके बाद इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो बयानिया नया ये है कि शरपसंद अनासिर जो है वो उनकी जमात से नहीं थे, इज़हार लाताल्लुकी उन्होंने किया। इस पर आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे कि सियासी कारकुनों के साथ क्या कुछ हुआ। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे 9 मई के वाक़यात, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की गैर मामूली मीटिंग, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के इस्तेमाल का मामला। गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से। ब्रिगेडियर साहब, कोर कमांडर्स की गैर मामूली मीटिंग को कैसे देखते हैं? देखें, ये थोड़ा स्पेशल मीटिंग और बिल्कुल 9th के बाद जिस तरीके से हालात हुए हैं और आर्मी इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया और इट वॉज अ वेरी सीरियस मैटर कि एक ग्रुप के एक पार्टी के लोगों ने जाके जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया, इट वॉज वेरी सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू। और जो दुश्मन 75 ईयर्स में नहीं कर सका, वो आप देखें कि एक महीने साल में जैसे ही नैरेटिव बिल्ड किया गया और उसके बाद कल्मिनेटिंग 9 डे टेकन द ब्लैक डे, आई काउंटेड एज अ टेरिफिक डे कि आई कुडंट बिलीव कि ये मेरे कम अज़ कम ज़िंदगी में मैं ऐसे देखूंगा कि इस तरह के हमारे जीएचक्यू के ऊपर और ख़ास तौर पे हमारे शोहदा निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर, उनके मॉन्यूमेंट को गिरा दिया। उसके बाद फिर किस तरीके से उन्होंने, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन थी कारगिल वॉर में, किस जमा मर्दी से वो लड़े थे, यहाँ तक कि उनके वहाँ के कोर कमांडर ने, इंडियन कोर कमांडर ने उनकी पॉकेट में चिट डाली थी। सही कि जिस तरह ये यंग ऑफिसर ने लड़ाई की है, हमारा नुकसान किया है, डिस्पाइट द उनकी फैक्ट बहादुरी आई को एम उन्होंने हाली माना, तस्लीम किया। माना था। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें करना, मन आई कांट बिलीव कि व्हाई शुड यू डू दिस। आपने देखे मूव करने हैं, आप 1 लाख लोगों का लॉन्ग रैली निकालें, आप धरना दे दें, पीसफुल करें, लेट्स सी व्हाट हैपन देन, बट द पंजाब गवर्नमेंट हैज टू डू और द फेडरल गवर्नमेंट हैज टू डू। आर्मी को तो इससे ताल्लुक ही नहीं है। हारिस गलत नवाज साहब, इंप्रेशन मीडिया। आपको नहीं लगता कल की जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो एक उस नैरेटिव को भी पैगाम है जो बहुत अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी जमात की जानिब से दबे लफ्ज़ों में फैलाया जा रहा था कि कोई डिवीज़न मौजूद है आर्मी के रैंक एंड फाइल्स में, हाई अप्स में कोई डिवीजन्स मौजूद हैं जिसका फ़ायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी? कल आप नहीं लगता कि उसको भी बाकायदा एक जवाब मिला है? देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने एक तरह का इररिफ्यूटेबल एविडेंस कौन लोग थे हमने मालूम कर लिया है।
اور ان کے خلاف قانون کے مطابق جو وہ کارروائی کی جائے گی, سخت سزا دی جائے گی تاکہ اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس. صحیح پلس کہ یونٹی آف کمانڈ کے دا ہول آرمی از ویری ویل ڈسپلنڈ. صحیح اٹ از انڈر کمانڈ آف چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر. صحیح اور دیر از نو کوسچن آف ڈوین ان رینک اور فائل, جو کہ ایک کوشش کی گئی کہ رینک فائل ڈوین ہو, کیونکہ ہماری فوج ڈسپلنڈ ہے, لڑاکا فوج ہے, دنیا میں مشہور ہے, اس لیے اس میں کبھی بھی ایسی بات نہیں ہو سکتی. اینڈ دیٹس وائی دا پرپز سارے کور کمانڈر آئے ٹو ٹیل ایوری ون دیٹ وی آر یونائٹیڈ, یونٹی آف کمانڈ از دیئر. اور مورال آف ٹروپس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایسی حرکت نہ ہو پاکستان ملٹری کے انسٹالیشن میں جس سے ٹروپس کو یہ افیکٹ ہو کہ حارث دیکھیں نواز ہم صاحب چاہتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہیں. بیرسٹر ظفر اللہ کو گفتگو میں شریک کروں گا. بیرسٹر صاحب سب سے پہلا سوال آپ سے کروں گا کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی آج اس کی ذرا گونج سنائی دی ہے, اور کل کی جو کور کمانڈرز کانفرنس کی میٹنگ کے فیصلے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آرمی ایکٹ کا استعمال, اس پر اعتراضات سامنے آ رہے ہیں. بحیثیت قانون دان اور قانون ساز آپ سمجھتے ہیں اس کا استعمال ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی لا غلط یا صحیح اسٹیٹوٹ بک پہ ہوتا ہے صحیح اس کو استعمال ہونا ہے. صحیح آرمی ایکٹ غالباً 1952 سے موجود ہے. بالکل اس کے اندر آرمی سے منسلک جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یا وہ لوگ جو آرمی میں سیکنڈمنٹ میں ہوں ان کو ٹرائی کیا جاتا ہے یا ان کو ڈسپلن کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ. ایک کلاس 1967 میں 67 میں ڈالی گئی تھی کہ اگر کچھ ایسے لوگ جو فوجی نہیں ہیں, صحیح سویلین ہیں مراد ہے, وہ اگر یہ افینس کریں گے تو ان کو آرمی ایکٹ کے ساتھ ٹرائل کیا جا سکتا. مثلاً کچھ ایلوبریٹ کریں گے کون کون سے ایکٹس ہیں اور کون آرمی کون کی سی. کنٹونمنٹ ہے, صحیح اس کے اوپر ایک آدمی آ کے حملہ کرتا ہے. صحیح. آپ کا کیا خیال ہے اس کا ٹرائل ہم انڈین پینل کوڈ کے تحت کریں گے؟ نہیں. پاکستان پینل کوڈ کو اتنا مضبوط کیوں نہیں بنایا؟ وہ جب بنے گا نا, اس وقت تو پروویژن نہیں ہے نا, اس صحیح ڈیفرنٹس ہیں. اوکے اچھا, اسی طریقے سے آرمی کی گاڑی جا رہی ہے, صحیح اس پہ ایک آدمی حملہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. آرمی کا ڈپو ہے اس کو لوٹ لیتا ہے. صحیح آرمی کی فارمیشنز ہیں, انسٹالیشنز ہیں, ان کو لے لیتا ہے. صحیح. آرمی کی کوئی راز چوری کر لیتا ہے. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں, میں بعد میں آتا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہاں کہاں اپلیکیبل ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو, جو میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے میں اس کو دیکھتے یہ ہوئے سیکشن 2 ہوگا نا آرمی ایکٹ کا, لیکن وہ پیچیدہ ہوگا عام آدمی کے لیے. جی اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ اس کو آسان اس کا پہلا پورشن جو ہے وہ فوجیوں کے متعلق ہے, آخر میں جا کے سویلین سے منسلک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اگر افینس کرے گا جو فوج کے انسٹالیشن ہے, نیوی ہے, ریلوے سے آرمی ہے, ان ریلیٹڈ کی ہیں, چیزوں پہ حملہ کرتا ہے. بالکل ایسا ان کے اوپر صاف ظاہر ہے اثر اڑ لے جاتا ہے ان کا. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح کیا کریں گے آپ؟ بالکل ان کی پول اڑا دیتا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. آفیسز پہ اٹیک ہوتا ہے, جیسے فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے آفس پر اٹیک کیا گیا. یہ اس لیے ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی, میں ہوں فرض کیا, آپ ہیں, میں ایک کوئی قانون مملکت کا توڑتا ہوں. صحیح. اب مجھے لوگ یہ کہیں کہ اس کو استعمال نہ کریں تو میں کیا کروں؟ صحیح. اس کو چھوڑ دوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے, صحیح, پیپلز پارٹی نے کیا ہے, میں بطور وکیل کر رہا ہوں, یہ پی ٹی آئی نے کیا. یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. اچھا, کل یہ قانون ہم نے عمران خان صاحب کی مدد سے آپ سے نیشنل پارٹیوں میں بٹھا کر ہم نے یہ ایکٹ طالبان پہ لگایا تھا. صحیح. میں اس میٹنگ میں موجود تھا جس میں خان صاحب نے کہا لگنا چاہیے. اچھا, اگر کوئی آدمی ٹیررزم کا ایکٹ کرتا ہے, آرمی کے خلاف کام کرتا ہے, صحیح, اب دو اگر آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں, ایک آرمی ایکٹ لگانا, ٹھیک ہے, اور ایک سول ایکٹ لگانا. یہاں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, شاید میں بھی یہ کہوں گا کہ آپ کون سا لگائیں, لیکن قانون میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اس پر آگے اس کی لیگلٹیز اور اس کی امپلیکیشنز دونوں پہ بات کرتے ہیں. پاشا صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں بیرسٹر ظفر اللہ سے کہ جب آپ کے پاس آپشن ہے سول اور ملٹری ایکٹ پر میں سے کسی ایک کو آپٹ کرنا, اور انہوں نے مثال دی کہ تحریک طالبان کے حوالے سے, میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں نیشنل ایکشن پلان میں بھی تھا, میں اس کے لکھنے والوں میں تھا, خان صاحب کی تینوں میٹنگوں میں میں شامل تھا. اگر وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, اگر وہ مذہبی انتہا پسند تھے, وہ دہشت گرد ہیں, تو ان دنوں میں 9 مئی کو جو جی ایچ کیو پہ حملے ہوئے یا لاہور میں کور کمانڈر کی رہائش گاہ پر, تو پھر انہیں ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جب آرمی ایکٹ بنا ابتدا میں یہ پروویژن نہیں تھی. صحیح. یہ امینڈمنٹ ایک آمر کے دور میں آئی. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت قانون کی صورت میں موجود ہے. 67 میں آئی اور اس وقت سے یہ لاگو ہے. صحیح.
پاکستان آرمی اپنی ضرورت کے وقت صحیح لگا دیتی ہے صحیح اور بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, نہیں لگاتے. وہ صحیح. ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے کہ بالکل کس ٹھیک کس ہے. بار لگانا ہے, کس وقت نہیں لگانا. لیکن اس میں تھوڑا سا اس کو کلب کروں گا دو چیزوں سے. مثلا نمبر 1 یہ کہ جہاں پہ جی ایچ کیو کے سامنے یہ ہوا, گیٹ بھی توڑا گیا, وہاں پہ نارمل حالات میں اگر کسی کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے نا تو اتنا سخت ایکشن وہ لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تمہارا ٹائر پھٹ جائے. سر انہوں نے آپ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ اس لیے کیا کہ آگے عوام بھی اپنی تھی. دیکھیں یہ ساری باتیں مسلح لوگ میری عرض نہیں تھے, وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہ کرتے نقصان زیادہ ہوتا. پوری عرض سن لینا سر جس انداز میں داخل ہوئے وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس میں, جی سر, وہاں بھی کوئی سنتری بادشاہ نہیں کھڑا تھا. سادے کپڑوں میں وہ دو چار یونیفارم کے لوگوں کو پیچھے ہٹایا, لوگوں نے دھکے وہ دیے تھے. ساری بات اب بات یہ ہے کہ اس وقت تو وہ امپلیمنٹ ہے آرمی ایکٹ. اس سے پہلے کئی دفعہ باتیں ہوئیں کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم ہونی چاہیے اور پولیٹیشنز کے مطالبات رہے, نون لیگ کرتی رہی ہے, اور یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی بات چلی, بالکل ایسے ہی ابھی اس دور میں بھی بات چلی ہے, ابھی بھی اس 1 سال کی حکومت میں بھی ہماری طرف سے بھی ایک آئی تھی ریزولوشن کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کریں کچھ سرٹن, اسی حوالے سے کہ سیولینز کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ساتھ ملا کے جب دیکھا جا رہا ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک مذہبی شدت پسند چلیں, تحریک طالبان کا نام لے لیتے ہیں, وہ جی ایچ کیو پہ اٹیک کریں, ان پر آرمی ایکٹ لاگو ہوگا. ان جو لوگوں نے ایک پلان کے تحت, آڈیوز ہمارے سامنے آ چکی ہیں, پلاننگ کس طریقے سے ہوئی, ایگزیکیوشن کس طریقے سے ہوئی. محمود مولوی بتا رہے ہیں کہ انہیں 6 دن پہلے لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ خان ہماری ریڈ لائن ہے اور اگر یہ کراس ہوئی تو ہم ہر جگہ حملے کریں گے. تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت, اور یہی بات کور کمانڈرز کانفرنس کی میٹنگ کہہ رہی ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, آج خان صاحب اس سے اظہار لا تعلقی کرنے کے لیے جتنے بھی بیانات دے دیں, ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ وہ حملے میں وہ تو پلاننگ ہے. تو پھر اس پر آرمی ایکٹ پہ کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں؟ جی ایچ کیو پہ پہلے حملہ کس نے کیا تھا؟ طالبان نے. جی بالکل. اس پہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوئی تھی سر؟ دہشت گردی کے مقدمات نہیں میرے علم میں نہیں. میں اتفاق سے اس وقت میں بینچ پہ تھا, اچھا, لاہور ہائی کورٹ میں, راولپنڈی بینچ میں, میرے پاس بھی 1 دفعہ 2 دفعہ وہ کیس لگا. صحیح. اس وقت آرمی ایکٹ نہیں تھا, تبھی ہمارے پاس وہ کیس لگا تھا سول کیس میں. تو یہ بھی ذرا دیکھ لیں اس پہ بھی. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ جس پلاننگ کے ساتھ یہ کیا گیا, اس کی روٹ کاز کو ضرور پکڑنا چاہیے, پکڑنے کی ضرورت ہے, اور یہی کور کمانڈرز کانفرنس نے. حارث نواز صاحب, پاشا صاحب نے جو بات کی روٹ کاز کو کیسے پکڑ سکتے ہیں اس پلاننگ کی؟ دیکھیں, ایک تو میں بڑی کلیئر بات کر دوں کہ یہ آرمی ایکٹ جو چینج ہوا ہے, اس میں وین دے گو فار اینی آرمی انسٹالیشن, گورنمنٹ بلڈنگ, ریلوے لائن, ریلوے اسٹیشنز, بالکل ایسے, اس کے بعد ایئرپورٹس, ایئر کرافٹ, بالکل نیول انسٹالیشن میں جس طرح جی ایچ کیو پہ ہے, یہ سارے انسٹالیشن میں جب جائیں گے دے فال انڈر دا آرمی ایکٹ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک کلیئر بات کرنے کی, اٹ از ناٹ ویری سیریس, اٹ از روٹین. پہلے بھی ہوتا رہا ہے یہ. 2 سال کے لیے جب یہ نیشنل پلان بنا تھا, اس میں بھی یہ ٹرائی کیے گئے تھے, جو اسپیشل یہ آرمی کورٹس بنائی گئی تھی نیشنل ایکشن پلان کے تحت, اسپیشل کورٹس بنے تھے, اور یہ اس کی وجہ سے بنائے گئے ہیں. یہ ایک امپریشن اگر لوگوں کو جا رہا ہے کسی پارٹی کے خلاف, ایسی بات نہیں ہے. صحیح. جو آئیڈینٹیفائی ہوں گے ویری فیئر طریقے سے, اینڈ اٹ از ناٹ اونلی آرمی از گوئنگ ٹو انٹروگیٹ, اٹ از گوئنگ ٹو بی سم ٹیم بنے گی جو اس کو اسیس کرے گی. اس کے بعد کے چلان بنے گا, دین دی کیسز آر سینٹ ٹو دا ملٹری اسپیشل ملٹری کورٹ, اور وہاں پر میکسیمم سزا 5 ایئرس ڈیپینڈ. اور اس کے بعد لیکن آئی تھنک اگر یہ ان کو پتا ہوگا پاکستان کو, اٹ کین گو ٹو ہائی کورٹ فار اپیل آلسو, جو ایک طریقہ کارروائی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ چیک کرنا چاہیے کہ بالکل کسی کو غلط نہیں پکڑنا چاہیے, ورنہ پکڑا جائے گا وہ لوگ جو اس میں اسپیشل انسٹیگیٹر تھے یا بیٹر تھے, جو باقی لوگ معصوم ہوتے ہیں. آئی اونلی فیل کہ زیادہ لوگوں کو یوز کیا جاتا ہے, تو ایسا نہیں خدا نہ خواستہ کہ سب کو. دیر ول ویری فیو سلیکٹو جو ڈیزرو کرتے ہیں, جن کی وجہ دس آل ہیز ہیپنڈ, belonging to any party, belonging to anyone,
or they will be tried under this. حارث صاحب ایک چھوٹی سی بریک لوں گا. آپ نے جو بات چیت کی ہے بریک کے بعد آئیں گے. بیرسٹر ظفر اللہ سے پوچھیں گے کہ جو سوال اٹھایا پاشا صاحب نے کہ اس کے روٹ کاز کو دیکھنا ہے, تو روٹ کاز کو کیسے دیکھ سکے گی حکومت, یہ بڑا چیلنج ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں, اور جو بات حسن رضا پاشا صاحب اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے چھوڑی تھی وہ روٹ کاز کو ایڈریس کرنا ہے, اور روٹ کاز کیا تھا اس ساری صورتحال کا. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بیرسٹر صاحب, چیلنج آپ کے لیے روٹ کاز, آپ کے لیے بھی, آرمی کے لیے ایز اے انسٹیٹیوشن بھی, تو اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ علامات کو ایڈریس کرنا غیر اہم ہوتا ہے, اور جو بیماری کی جڑ ہے اس کو ایڈریس کرنا اصل کام ہے. بالکل صحیح کہا. بات یہ ہے کہ یہ ایک فاشسٹ کینسر پاکستان میں ڈیولپ کیا گیا, جس میں کچھ غیر ملکی اور کچھ ملکی دانشور دوست احباب سب شامل تھے. صحیح. اور اس نے اس ملک کی چولیں ہلا دی ہیں, اکنامکس ہلا دی, عدلیہ کو توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی, سیاستدان پولیٹیکل پارٹیاں آگے پیچھے ہو گئیں, اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ پولیٹیکل اختلاف کا اظہار جو ہے وہ قومی سلامتی کے علامات کو حملے کی شکل میں کرتے ہیں. یہ اب علاج کیا ہے. دیکھیے, یہ ایک خاص طرح کی ڈاکٹرینیشن کی گئی اوور دا ایئرس, ایک ذہن سازی کی گئی, ایک بیانیہ بنایا گیا. صحیح. ایک تو اس کو ہمیں بیٹھ کے انالائز کرنا پڑے گا کہ ہماری اپنی غلطیاں کیا ہیں. صحیح. نوجوان کیسے فرنزی میں ہے. چلیں سیدھا سا سوال آپ سے کرتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے. عمران خان صاحب بھی ایک تاثر بنا رہے ہیں کہ انہوں نے بلکہ بیانات دے دیے ہیں, پارٹی کو بتا دیا ہے کہ ان کی پارٹی پہ پابندی لگنے جا رہی ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون آرمی ایکٹ کی مدد سے عمران خان کو تو قابو کرنے نہیں جا رہی. دیکھیے, پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کا آرمی ایکٹ سے کوئی تعلق نہیں. وہ پاکستان کے آئین میں ایک پروسیجر ہے. اگر وہ اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں روٹ کاز کی بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں روٹ کاز فکری ہوتی ہے. میں اگر ایک سال سے بیانیہ تو عمران خان صاحب نے دیا اینٹی آرمی, آرمی کے آفیسرز کے خلاف, ان کی جو ہے نا ادارے کے خلاف, ایک سال سے بیانیہ تو خان صاحب دے رہے ہیں. نا دو مختلف چیزیں. سر, پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنا الگ عمل ہے. ٹھیک ہے. وہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں حکومت صرف ریفرنس کر سکتی ہے. صحیح. ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ جو ہے وہ کرتی ہے, اور کوئی آدمی نہیں کر سکتا. ایک بات. صحیح. لہٰذا وہ تو آرمی ایکٹ سے منسلک نہیں ہے. خان صاحب کی گرفتاری اس کیس میں بیرسٹر ظفر اللہ کو نظر آتی ہے؟ خان صاحب دیکھیے, ان مقدمات میں خاص کر ہم کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے, ہم وکیل ہیں. صحیح. ایویڈنس اگر ہے اور اگر وہ ایویڈنس بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہے, صحیح, اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو نہ پکڑنا صحیح کہ یہ کسی پارٹی کا ہے, یہ رول آف لا کے خلاف ہے. ٹھیک ہو. اور اگر اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے, اس کو پکڑنے کی میں مخالفت کروں گا. ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. ہم یہ کہیں گے کہ صرف اس آدمی کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے جس نے قانون توڑا ہے. صحیح. اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ نہ کیا جائے کہ میرا تو کیس لگتا نہیں, میں وکیل ہوں, جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا اس پر ہم بات کر رہے ہیں. 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کو ہم شارع دستور پر جو ایک صورتحال ہے اس سے اگر الگ کریں تو یہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے معاملات ہیں. کل آپ شرع دستور پہ ہوئے, میں تو یہ کہتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, اسی پر آرگیومنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے میں کہہ دیتا ہوں, دیکھیے پنجاب گورنمنٹ, آپ صرف میرے سوال کو لے لیجئے اور پھر ریسپونڈ کیجئے. مولانا کا دھرنا, آپ نے اپنے اہداف حاصل کر لیے مولانا کے دھرنے سے, اور آج چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں جو آپ لوگوں کو اعتراض ہے سب سے بڑا, کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو خوش آمدید کیوں کہا, بالکل غلط ہے. تو آج انہوں نے وضاحت دی ہے کہ وہ ہر کسی کو یہ کہتے ہیں. نہیں, دیکھو, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی جج کا نام لے کر ویسے بات کرنا مناسب نہیں ہوتا. صحیح. میں ان کے فیصلوں کے خلاف ہوں. صحیح. لیکن ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے, ہم پریکٹسنگ لائرز ہیں, ناٹ دیٹ کہ ہم خوف سے کہہ رہے ہیں, ادب سے کہہ رہے ہیں. صحیح. ایسا ہوتا نہیں ہے. صحیح. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, مثال دوں, تھیوری تو اپنی جگہ پر ہے. آپ نے کہا 9 مئی کے واقعات کی بنیاد میں میاں نواز شریف صاحب کو ایک کیس میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے 4 گھنٹے کے نوٹس پہ ثاقب نثار نامی ایک چیف جسٹس ہوتے تھے, انہوں نے ان کو بلا لیا ایک سیول کیس میں جو 25 سال پہلے ہوا, کوئی تعلق نہیں تھا, راحت دکھانے کے لیے. میاں صاحب نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو گے, میں کہ میں چلوں گا. خواجہ حارث حسین ہمارے مصروف تھے ٹرائل کورٹ میں. ہم گئے, جا کے کھڑے ہوئے,
میں نے کہا مائی لارڈ، اس نے مجھے سینگوں پہ اٹھا لیا، سینگ بھی 4 5 6، اور وہ بھی میرے خیال میں بتا نہیں سکتا کس کے سینگ تھے. چلیں 12 سنگا نہیں سنے نا، 6 ٹھیک، اور انہوں نے مجھے نہیں بولنے دیا. صحیح. خوب بدتمیزی کی میرے ساتھ. وہ نواز شریف بھی پرائم منسٹر تھا. صحیح. یہ کوئی ایک سلوک نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط بات کی جاتی ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ڈیسنٹ آدمی ہے. میں آپ کو بتا دوں، میں ان کا بڑا پولیٹیکلی خلاف ہوں، یا انسان یہ ڈیسنٹ ہے. صحیح. اور یہ عام طور پہ آپ نے اپنے اہداف حاصل کر لیے. مولانا صاحب کو میں دیکھو مجھے اس بات کی اجازت دیں. سر وہ ڈیسنٹ آدمی ہے، عام طور پہ بہت اچھی گفتگو کرتا ہے. ہمارا اختلاف ان سے ایک فیصلوں پر ہے، طریقہ کار پر ہے. میں نے کبھی ان کا گلا، لیکن یہ بات کہ ہر آدمی کو ایسا کیا جاتا ہے. میں نے اپنے اہداف حاصل کر لیے. میں نے یہ نہیں دیکھا، باقی اہداف دیکھو. حارث نواز صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ میرے سوال کا جواب دیں تو میں آداب کا پاشا مسئلہ صاحب ہے سے کہ یہ پولیٹیکل سٹرگل ہے. مولانا صاحب نے بالکل دھرنا کیا، میں ان کا حامی ہوں دھرنے پہ. سچی بتاؤں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوٹ دباؤ میں آئی ہے نہیں، لیکن یہ سارا معاملہ پولیٹیکل ہے. پولیٹیکل سٹرگل میں مولانا صاحب نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور یہ کرتے رہنا چاہیے. چلیں پاشا صاحب آپ کے پاس آؤں گا. ایسا لگتا ہے کہ اب بڑے کھلے لفظوں میں مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ چیف جسٹس استعفیٰ دیں. ریفرنس کی بات قومی اسمبلی میں جس طریقے سے ہوئی، ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کا ایک فوکس ہے کہ انہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کام کرنے سے روکنا ہے. جو کچھ دھرنے کی صورت میں ہوا، ایز اے لیگل ایکسپرٹ آپ اسے کیا دیکھتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے اہداف حاصل کیے اپنے؟ جو توہین عدالت کا ایک خدشہ تھا کہ کل کارروائی شروع ہو جائے گی، وہ نہیں ہو سکی. میرا خیال ہے کہ کل توہین عدالت کی کارروائی شروع نہیں ہونی تھی. توہین عدالت کی پٹیشن ہی فائل نہیں ہوئی. کل تو تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریویو پٹیشن تھی جو کہ لگی. تو کس نے کہہ دیا کہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو رہی ہے؟ تو یہ پریمپٹیو آ گئے تھے مولانا صاحب؟ یہ اب میرا خیال ہے مولانا صاحب سے یا پوچھیں کہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس چیز کو کم از کم بطور اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے. کل 5-6 ہزار بندے لے کے کوئی اور آ جائے تو وہ اس طرح. لیکن مولانا صاحب نے بھی اس پہ پوائنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ صرف پی ٹی آئی نکال سکتی ہے تو طاقت ہم بھی رکھتے ہیں. میں جو ایک منٹ بات تو کرنے دیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، یہ اہم سوال، کس وجہ سے حکومتی اتحاد نے یہ حرکت کی. یہ جواب آپ ہی دیں. آپ میں بتا رہا ہوں نا کہ جب آپ ان کی کوئی جائز مطالبہ پچھلے ایک خاصے لمبے عرصے سے تسلیم نہیں کر رہے، 3-4 مہینوں سے فل کورٹ کا معاملہ، ٹائم اینڈ اگین ریکویسٹ کی جا رہی ہے، آپ نہیں مان رہے. صحیح. تو جب ان کو دیوار کے ساتھ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے پاس کیا ہے؟ ماں سوائے اسٹریٹ فورس یوز کرنے کے، ماں کوئی اور سوائے آپشن نہیں رہ جاتا. اپنا وہ پورا جمع غفیر آپ ایگری کرتے ہیں؟ ظفر اللہ صاحب نے ایک پوائنٹ کہا کہ یہ سارا جو جھگڑا اس وقت ہے اس کی بنیاد شارع دستور ہے اور سیاست ہے. جھگڑا پنجاب کا فیصلہ، پنجاب کے فیصلے سے ابتدا ہوتی ہے. دیکھیں شارع دستور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ دستور کو تحفظ بھی دیا جاتا ہے اور دستور کی دھجیاں بھی اڑائی جاتی ہیں. صحیح. ایک فکرہ میں بھی کہوں، تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے کہ انصاف کا قتل سب سے زیادہ ہوتا ہے میدان جنگ میں، اور اس کے بعد ہوتا ہے عدالت میں. اسی عدالت نے میرے محبوب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگائی تھی، اسی عدالت نے میرے محبوب سقراط کو. میں حارث نواز صاحب کو ذرا ایڈ کروں گا. حارث صاحب آپ بیچ میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے جب یہ پولیٹیکل گفتگو چل رہی تھی، تو میں نے آپ کو ایڈ نہیں کیا کیونکہ پولیٹیکل گفتگو سے آپ کا اتنا بنتا نہیں ہے، تو حالانکہ بنتا ہی نہیں ہے. آن اے لائٹر نوٹ نہیں بنتا آج کل وہ. یہ میں تو سادہ بات کرتا ہوں. ایکچولی میں کیونکہ ابھی کافی عرصے سے ہوں تو آئی انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ، بٹ آئی ٹاک ریشنل ایز اے پاکستانی. نیور سپورٹ اینی پارٹی. میں نے کبھی یہ دیکھیں بات سر آپ کچھ ایڈ کرنا لائٹر بوٹ میں بات یہ ہے کہ یہ آپ سوچنا چاہیے، ایک تو پی ٹی آئی نے کیسا نیریٹو بلڈ کیا جس کی وجہ سے یہ ہوگا، لیکن یہ سمجھنا چاہیے یہ اس لیے ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کسی کو ڈر نہیں ہوگا اور پھر اگلی دفعہ اسے زیادہ کریں گے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی پنشمنٹ بٹ ناٹ فار ایوری ون، جو ہم نے بات کی تھی. سیکنڈ جو بھی سیاست کی بات ہوئی، دیکھیں جو چیف جسٹس کی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ کو دیکھ کے اچھا لگے. دیکھیں جب شہباز شریف کو جب الیکشن کے اسمبلی ڈاؤن ہوئی تھی، یاد رکھیں انہوں نے کہا آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں، اٹس ویری گڈ کہ آپ پریشان ہیں پاکستان کی وجہ سے. صحیح. مجھے بات یاد ہے
صحیح. دین انہوں نے بلاول بھٹو کو بلایا کہ آپ کے بہت سیکریفائسز ہیں آپ کی فیملی کے پورے اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. سعد رفیق کو جب آیا بھی ان دنوں میں کہا جی کہ آپ بڑے مزے میں پولیٹیشینز ہیں, وی ایکسپیکٹ کہ یو ول ڈو سم تھنگ ایکسٹرا. نو یہ باتیں, یہ میرے خیال میں یہ ایسی, اور اس کو اچھالنا, آؤٹ آف کانٹیکسٹ اچھالنا. صحیح. نمبر 2, جس طریقے سے حکومت سے ڈسکشن کی کہ جی ہم دھرنا دیں یا نہ دیں. صحیح. حکومت پی ڈی ایم سے ڈسکس کر رہی ہے کہ جی یہ جلدہ نہ کریں یا نہ کریں, مطلب دونوں ایک ہی. لیکن حارث نواز صاحب اس کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ہو سکتا ہے. ظفر اللہ صاحب اس میں ایک بات میں صرف کر لوں, لیکن پھر سیکنڈ ہے 144 لگی ہوئی ہے, ریڈ زون ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب دوسری پارٹی آتی ہے آپ اس کا تہہ نشہ ناز کر کے رکھ دیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کم از کم یا تو اس کو لفٹ کریں, صحیح, یا ان کو مت الاؤ کریں, کہیں اور کریں. آپ نے قانون کو خود توڑا جو حکومت. حارث نواز صاحب اس پہ آپ کا اوپینین اور ظفر اللہ صاحب کا جواب رہتا ہے, لیکن کل جو کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز میں ایک اور اہم جملہ ہے, فورم نے موجودہ غیر مستحکم سیاسی صورتحال میں قومی سطح پر تمام اسٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا. یہی بات چیف جسٹس صاحب نے بھی کی. تو اس پر آپ کے خیال میں کیا اب کیا جائے؟ ایک دور تو مذاکرات کا ناکام ہو چکا ہے. دیکھیں شاید اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے بھی ایسی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ یہ بہت آرمی وانٹس کے کوئی سولوشن نکلے. اٹ ہیز ٹو بی اکانومی کا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا. اس کے لیے دیکھیں اب آپشن کے ایک تو ابھی بھی ٹائم دیکھیں, چیف جسٹس نے 1 ہفتہ کیوں دیا ہے, سو دیٹ دے مائٹ بی ریکنسیلیشن ہو, کہیں نہ کہیں وہ بیٹھے ہیں, مذاکرات شروع ہو جائیں. نمبر 1, ورنہ ہی کوڈ ہیو گیون 3-4 days. نمبر 2, یہاں پر چیئرمین سینٹ ہیں. اگر آپ پریزیڈنٹ کو نہیں مانتے کہ چلیں وہ کسی پارٹی افیلیشن ہے, چیئرمین سینٹ ہیز ٹو کم فارورڈ اینڈ ہی شوڈ انوائٹ سم ون. اس وقت مجھے بتائیے کہ ملک کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی, اکانومی کا جو برا حال ہے, عوام کی مہنگائی کا برا حال ہے, آپ مجھے بتائیں کہ جتنے جوائنٹ سیکشن ہوئے اسمبلی کے, پارلیمنٹ کے یا کیبنٹ کے, کسی نے کوئی عوام کی بات کی؟ سر اس وقت تو پارلیمان جو ہے نا وہ وہی کام کر رہی ہے, عدالت سے فیصلہ آتا ہے اور وہاں سر تسلیم خم کرتی ہے, اور عدالت جیسے ہی پارلیمان پہنچتی ہے اپنی آستینیں چڑھا کے کھڑی ہو جاتی ہے. سر ظفر اللہ صاحب آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے حارث نواز صاحب. دیکھیے میں کہتا ہوں, جذباتی باتوں کرنے کی بجائے تاریخ دیکھنی چاہیے. صحیح. آپ بلاول بھٹو کو ویلکم کر رہے ہیں, آپ نے بلاول بھٹو کے ماں کے باپ کو پھانسی لگا دی, اور آپ نے نہیں سنیں میری نہیں پرانی نہیں, آپ سنیں, میں نے آپ کی بات نہیں روکی تھی جنرل صاحب. لسن, نو مجھے نہ ٹوکا کریں سر. آپ نے پھانسی لگا دی, اور بے نظیر بھٹو نے لکھا دی 5 پنجابی ججز ہینگ بائی سندھی فادر. تاریخ کو ماننا پڑے گا. تاریخ جو FABA پاس ہوتا ہے نا وہ تاریخ نہیں پڑھتا, ہم تاریخ پڑھتے ہیں. FABA پاس یہ جو ہے نا آپ کا, نہیں آپ سے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ مجھے مت روکیں, نہیں کہہ رہا, کیوں آپ مجھے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, میں آپ نہیں, آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. ظفر اللہ صاحب میرے خیال سے, ظفر اللہ صاحب صرف ایک منٹ, خواجہ سعد رفیق, سر آپ کو نہیں کہا, مجھے پتہ ہے آپ کے MSc کی ڈگری ہے, صرف ایک منٹ میری بات. خواجہ سعد رفیق کو اسی کورٹ نے جیل میں رکھا, بالکل, اور ورسٹ ترین سخت ترین ججمنٹ جو نیب کے خلاف آئی ہے نا اسی کورٹ نے دی, لیکن 6 مہینے کے بعد. صحیح. اور غلام عمران خان کو تو آپ 1 مہینہ نہیں بٹھا سکتے, 1 دن کورٹ نہیں بیٹھنے دیتی. فرق ہے, پھر سوال میں جانا ضروری ہے. اگر بڑے امپارٹنٹ فیصلے آئے ہیں, عوام کے خلاف آئے ہیں. اچھا پاشا صاحب, بلاول بھٹو وہ کہہ رہے ہیں we have to move forward. چلے بلاول بھٹو والی جو مثال دی ہے وہ آپ نے ٹھیک نہیں دی. بلاول بھٹو بطور ایکیوزڈ نہیں پیش ہوا تھا. یہ پوائنٹ جو آپ جیل سے نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں مرسڈیز میں لاؤ. سر ذرا ریسپونڈ پھر حارث نواز صاحب کو ریسپونڈ کرنے دیں. حارث نواز صاحب, ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب ریمانڈ پر تھے, انہیں عدالت نے بلایا. پاکستان کی پولیٹیکل اور جوڈیشل ہسٹری میں کسی ملزم کو دوران ریمانڈ عدالت میں نہیں بلایا گیا, یہی ہمیں قانون کے لوگ بتاتے ہیں. سر شاید دیکھیں, میں بالکل کہتا ہوں کہ عدلیہ کا اعلیٰ عدلیہ کا پرفارمنس اور بیہیویئر از ناٹ گڈ. It has to be balanced. I never say کہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. ٹھیک ہو گیا. کوئی ڈاؤٹ اگریڈ سر, اگریڈ, سلام ہے سر, اگریڈ سر. چلیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے, اس کے بعد میں بریک کی طرف جاؤں گا.
نہیں وہ میں یہ بات کر رہا تھا، دیکھیں اس میں یہی ایک حل ہے اس وقت. ایک تو آپ کیا ہم اس وقت اس کو اور پرولونگ کر سکتے ہیں؟ اگر ایک آپشن یہ نظر آتا ہے کہ اور حالات خراب کریں، somebody might intervene، ایسے نہیں ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو زیادہ بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس وقت کہیں نہ کوئی آگے بڑے آگے، جیسے سراج الحق کہتے ہیں ابھی شاید چیئرمین سینٹ آ جائیں، کوئی آ کے فائنڈ اے سولوشن. اکتوبر میں الیکشن کرائیں، نو ایشو. ایز لانگ ایز یو فائنڈ اے سولوشن اور ملک اکنامک ترقی کی طرح عوام کے لیے کچھ کرنا شروع ہو جائے. ایک جملہ ظفر اللہ صاحب ایڈ کیجئے گا. پچھلی دفعہ مذاکرات میں کم و بیش پی ٹی آئی والے مان گئے تھے ہمارے ساتھ، اور اس کے بعد خان صاحب نہیں مانے. دیکھو ایسا نہیں ہوگا، ہمیں وہ مانے کہ ہم بھی پولیٹیشن ہیں، بیٹھ کے بات کریں. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، حسن رضا پاشا صاحب اور حارث نواز صاحب، تینوں کا ایک پوائنٹ پہ اتفاق رائے ہے کہ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. اب یہ کردار صادق سنجرانی صاحب یا سراج الحق صاحب کون ادا کر سکتے ہیں؟ کوشش کریں کہ سیاسی لوگ خود بیٹھیں، بجائے اس کے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ بٹھائے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ سیاسی کارکنوں کے ساتھ اس ملک کی سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 مئی کے واقعات سیاسی کارکنوں کے لیے کیوں سبق ہیں اور سیاسی کارکنوں کو اس سے کیا سیکھنا چاہیے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جب صورتحال خراب ہوئی، لاہور میں کور کمانڈر کی رہائش گاہ کو نظر آتش کیا گیا، پشاور میں کور کمانڈر کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کیا گیا، فیصل آباد میں حساس ادارے کے دفتر کو نظر آتش کر دیا گیا. ایسی صورتحال میں ریاست نے جب صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو پھر اس وقت احتجاجی مظاہرین سمیت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی گرفتار ہوئی. لیڈرشپ میں سے جو کہیں جہاں سے ہاتھ لگا، چاہے وہ اسد عمر ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں، شیریں مزاری ہوں یا پھر فواد چودھری ہوں، انہیں کسی کو جن کے خلاف مقدمات تھے انہیں مقدمات میں، جن کے خلاف مقدمات نہیں تھے انہیں ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا. لیکن اس لیڈرشپ کی ضمانت، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف ملا اور ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ملا، اسی طرح لیڈرشپ کو بھی ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے. شیریں مزاری صاحبہ کی ایم پی او کے تحت گرفتاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کالعدم قرار دے چکی ہے. فواد چودھری کو بھی رہا کرنے کے احکامات اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیے تھے، لیکن وہ وہاں سے نکلے ہی تھے کہ دوبارہ انہیں گرفتار کرنے کی ایک کوشش ہوئی اور پھر وہ دوبارہ بھاگتے دوڑتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. تو ایسی ساری صورتحال میں یہ تو تھی لیڈرشپ کا معاملہ. صوبہ پنجاب میں یہ تعداد 3368 کے قریب ہے اور کوئٹہ میں گرفتار کارکنان کی تعداد 80 کے قریب ہے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب ان سیاسی کارکنوں کو بیانیہ بنا کر، نیریٹو بنا کر کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، جن سیاسی رہنماؤں نے استعمال کیا، شاہراہوں پر لائے اور جو پرتشدد واقعات ہوئے ان کے لیے جس طریقے سے اکسایا، اس میں جو ریاست کا نقصان، ریاست کے اداروں کا نقصان ہو چکا ہے، اس نقصان کے بعد اب قانونی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے. قانونی کارروائی میں یہ جو سیاسی قیادت ہے اسے تو کلین چٹ بھی مل جائے گی، ان کے خلاف ایویڈنسز بھی نہیں ملیں گے. لیکن یہ جو 4,000 یا 4,500 لوگ ملک بھر سے گرفتار ہوئے ہیں، جن سیاسی رہنماؤں کے بیانیوں کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں، کیا ان تک قانون حرکت میں آئے گا؟ کیا وہ گرفتار ہوں گے؟ ایسا بظاہر پاکستان کی پولیٹیکل اور جوڈیشل ہسٹری میں ہمیں نظر نہیں آتا. تو جب یہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ان واقعات کو 9 مئی کو جو پیش آئیں، سیاسی کارکنوں کو سبق کے طور پر سوچنا چاہیے. کیا کسی بھی سیاسی لیڈرشپ کی ایک کال پر نکل کر پرامن احتجاج نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اگر یہ احتجاج پرامن ہوتا تو ریاست کو اپنے ہی عوام کی 3,500 4,000 گرفتاریاں کرنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ سیاسی لیڈرشپ کو ایم پی او کے تحت کیوں بند کرنا ہوتا؟ لیکن یہ احتجاج پرامن نہیں تھا، ریاست کے خلاف پرتشدد احتجاج تھا. اور اب ریاست کا رد عمل بھی جو ہے وہ ریاست کی طرح ہوگا، چاہے اس کے لیے ملک میں لا آف لینڈ جو اویلیبل ہے اس کا استعمال ہو یا آرمی ایکٹ کا استعمال ہو. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.